अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और वीकेंड का हो चुका है आगाज। वीकेंड की जो एक्साइटमेंट होती है वो भी यकीनन आप सब लोग फील कर रहे होंगे और वो भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे लिए वीकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वीक के बाद जो ये 2 दिन मिलते हैं या संडे एक दिन मिलता है, तो मैं उसमें अपनी पूरी जो रूटीन होती है उसको सेट करती हूँ, फिक्स करती हूँ, अपने आप को ब्रेक देती हूँ, अपने आप को वक्त देती हूँ। बिकॉज जब तक हम अपने आप को वक्त नहीं देंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट डे के लिए, नए कामों के लिए अपने आप को रेडी भी नहीं कर पाएंगे। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। उस्मान खान बाबर, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, चेयरमैन हल्का नंबर 56 कायापुर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के कुछ असरात होते हैं, लेकिन चले वो तो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है जी, हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, इरम सलीमी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो PRO टू कमिश्नर मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। मौसम के हवाले से कुछ कहें, फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत खूबसूरत है आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। दिल कर रहा था कि बाहर बैठ के एंजॉय किया जाए। बीच में जो मौसम आया, ऐसा लगा कि बस सर्दियां चली गई हैं, कोई ठंडी हवा अब नहीं मिलने वाली, लेकिन एकदम शिफ्ट आ गया। तो ये क्या चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। यस, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं लिंक करेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास प्लांटेशन कम हो रही है, तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग और इसके असरात हैं कि मौसम बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, और गवर्नमेंट के इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको डिस्कस करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब, देखते हैं कि हमारे मजहबी स्कॉलर आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं बदनसीब की 5 अलामत बयान कर रहा था। उसमें से चौथी अलामत बदनसीब की ये है, वतूलुल अमली, जिसकी उम्मीदें बड़ी लंबी लंबी हो, जिसकी उम्मीदें बड़ी लंबी लंबी हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद खतूत खींचे। एक ख़त लंबा था, एक ख़त छोटा था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबा ख़त क्या है और ये छोटा ख़त क्या है? आपने फरमाया, ये लंबा ख़त इंसान की उम्मीदें हैं कि मैंने ये भी करना है, 50 साल के बाद ये करना है, 20 साल के बाद ये करना है। और ये छोटा ख़त इंसान की ज़िंदगी है जो बड़ी ही मुख्तसर है। इसलिए लंबी लंबी उम्मीदें करना छोड़ दो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। लंबी उम्मीदों का ख्याल रखना ये बदनसीब की अलामत है। अल्लाह मेरी भी आपकी भी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी पैगाम के साथ अपने प्रोग्राम का आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इरम सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और PRO टू कमिश्नर मुल्तान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के तेजी से बदलने के हवाले से। मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी बताइएगा मैडम। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शजरकारी, क्योंकि हमने मौसम बदलने की बात की है, तो मौसम बदलने में आपके इर्द गिर्द आप देखें, आपने ग्रीनरी रखी हुई है, कितना खूबसूरत लुक आता है, स्टूडियो भी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह हमें भी लगता है कि घर में प्लांटेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपनी बेसिक ज़रूरत की बात करें कि हमारी नस्ल नो के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है साफ एटमॉस्फेयर की, जिसके लिए शजरकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पे गवर्नमेंट का ख़ास जो है फोकस भी है, और जो है प्लांटेशन के ऊपर हर साल, क्योंकि साल में 2 दफ़ा प्लांटेशन की जाती है, तो एक मानसून पे होती है, एक स्प्रिंग पे होती है। तो दिस टाइम स्प्रिंग प्लांटेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, और पूरे मुल्तान सिविल डिवीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर मोर देन 35 लाख जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। और PHA वगैरह और बाकी और जो है वो डिपार्टमेंट्स का टारगेट अलग है। लेकिन हम सब जो है इस वक्त प्लांटेशन, ये ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है, और प्लांटेशन बड़े मैसिव तरीके से स्टार्ट है। आपको नजर आ रहा होगा, अब जब पहले जो दरमियान के मीडियम्स थे वो खाली थे, लेकिन वहाँ बड़े प्लांट्स लग चुके हैं। तो बेसिकली दिस टाइम आवर फोकस इज ऑन प्लांटेशन, और हमारी सबसे अपील भी यही है कि आगे बढ़ के हमारा साथ दें।
ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو جو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اسپرنگ پلانٹیشن ڈرائیو شروع ہو چکی ہے, تو یہ کن کن ایریاز میں ہے؟ یہ پورے ملتان ڈویژن میں ہے. اگر تو آپ بات کریں کہ اگر پوری اوور آل تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں سٹارٹ ہے, لیکن اگر ہم جو کہ ایز اے ریپرزینٹیٹو آف پنجاب گورنمنٹ اور ملتان ڈویژن, تو میں یہ کہوں کہ ملتان ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہر جگہ آپ کو پلانٹیشن سٹارٹ نظر آئے گی. چاروں ڈسٹرکٹس کے اندر پلانٹیشن سٹارٹ ہے, اور یہ ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی, یہ بہت پہلے سے ہی رفتہ رفتہ سٹارٹ ہے. اس کو ڈفرنٹ مہمات کا نام دیا جاتا ہے, جس طرح ہم اس کو اسپرنگ پلانٹیشن کہہ دیتے ہیں یا مونسون پلانٹیشن کہہ دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ مطلب کلائمیٹ چینج ہیز بین دا فوکسڈ آف آور پرائم منسٹر, اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑے لیول پہ پلانٹیشن کریں, بیکاز وی ہیو ٹو سیو آور کنٹری, وی ہیو ٹو سیو دس پلانٹ. ایگزیکٹلی. کرٹیسزم اپنی جگہ, بہت سارے لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں سرٹن پالیسیز کو, مختلف چیزوں کو, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ انیشیٹو, اس انیشیٹو کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ عوام میں کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اور جو بھی پالیسی آتی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں عوام کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ میسز سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی بھی پبلک پالیسی کو اس طریقے سے کامیاب نہیں بنا سکتے. اب شجر کاری ہے, اگر ہم پودے لگائے جائیں گے اور آپ پیچھے سے یا عوام اس کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ اپنے حصے کا پودا نہیں لگائیں گے, دیٹس وائی ایک شجر, ایک شخص, ایک فرد, ایک شجر کا جو بات ہے, تو اگر ہم اپنے حصے کا پودا نہیں لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس طریقے سے پلانٹیشن کامیاب نہیں ہو سکے گی. ہر شخص کو ہمیں کلیکٹیو سوچنا ہے, اور یہ پلانٹیشن جو ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ صرف آپ کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے. ہر شخص کو اپنے حصے کا پودا لگانا ہوگا, ہر شخص کو آگے آنا ہوگا اور اس پلانٹیشن کا پارٹ بننا ہوگا. اور گورنمنٹ کا اور یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ڈرائیو سٹارٹ کر دی, وین ایور ویئر ایور آپ کو چاہیے. اب درمیان میں ہمیں بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ چونکہ گرمیاں آنے والی ہیں, فروٹ بہت ہوتا ہے, اس کے سیڈز ہوتے ہیں, آپ اس کو پلانٹ کریں, جب آپ سیڈ کو کرتے ہیں تو پھر اس میں سے پودا نکلے گا, آپ کے لیے اچھا ہوگا. تو اس لیے سم ٹائمز بڑا اچھا لگتا ہے کہ پودے, میرے گھر کے سامنے ایک جگہ خالی تھی, میں نے وہاں پودے خود لگائے, پھر ان کا خیال رکھا, بکریاں چرانے والے کے گزرے ہیں تو وہ نہ پودے خراب کرتے جائیں, اور وہ جب بڑے ہو گئے ہیں تو وہ ساری جگہ کور ہوگی, تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو اس سے مطلب یہ ہم سب کی نیڈ بھی ہے, خوبصورتی اپنی جگہ, لیکن یہ ابھی ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے تھے, اس سے بچنے کے لیے یا گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, عجیب قسم کی ایپیڈیمکس ہیں, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے وی نیڈ پلانٹیشن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مارچ کا مہینہ بس آنے کو ہے, اراؤنڈ دا کارنر, تو آپ کیا کہیں گے پاکستان ڈے کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں پاکستان ریگارڈنگ پلانٹیشن؟ دیکھیں پلانٹیشن جو ہے اس وقت جو I was talking about اسپرنگ پلانٹیشن, اور اسپرنگ پلانٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے 22 فیبروری کو, اور یہ چلے گی 30 اپریل تک. اور دیکھیں اس ٹائم اگر ہم بہت کچھ بہت اچھے طریقے سے منانا چاہتے ہیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم پودے ضرور لگائیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جشن بہارا فیسٹیول شروع ہونے کو ہے. اگر ہم خانے وال کی بات کریں, مظفر گڑھ کی بات کریں, تو کئی جگہ پر شروع ہو بھی چکے ہیں اور کئی جگہوں پر شروع ہونے والے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا, کوئی ملتان میں تیاریاں چل رہی ہیں؟ ایک اس طرح کا ایونٹ پائپ لائن میں تو ہے ابھی, اس کو ہم ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے, بیکاز آفٹر ایپیڈیمک دیٹ از ایکچولی اے ڈائر نیڈ کہ لوگ اس کورونا والی فیز سے باہر آئے, اینڈ دے نیڈ ایکچولی آکسیجن ٹائپ آف تھنگ. تو وہ اس پہ ابھی کام تو ہو رہا ہے, لیٹس میک اٹ فائنل, پھر ہم اس کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی اس کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں شروع ہوئی, لیکن یہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے انیشیٹوز کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے, تو میں آپ سے اس انیشیٹو کے بارے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اسکول لیول پر کتنی ضروری ہے بچوں میں یہ اویئرنیس کے پودے کتنے ضروری ہیں؟ دیکھیے ہم نے اسکول ایجوکیشن کو بھی پودے فراہم کیے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں, تمام بی ایچ کیوز, ٹی ایچ کیوز ہر جگہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ وہاں وہ لگائیں, کیونکہ جب پودا ہوگا تو وہاں سایہ ہوگا, تو دیٹ از ایکچولی نیڈڈ. اور بچوں کو بھی فی بچہ درمیان ہم نے ایک درمیان میں کیمپین سٹارٹ کی جس میں بچوں کو پودے دیے گئے تاکہ وہ اپنے گھر میں لگائیں, اور اس طریقے سے وہ ایک جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایک سینس آف وہ ایک فیل ہوتی ہے کہ یہ میں نے پودا لگایا اور وہ بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے, تو دیٹ از ایکچولی نیڈڈ. اور ان کو ہم اسکولز میں لیکچرز بھی ڈیلیور کرا رہے ہیں. اچھا, اسی سے میں ایک اور چیز لنک کروں گی, اسکول میں چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور آپ کی جو ہے ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ظاہر سے آپ کی ٹریننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, ٹیچرز ڈیفینیٹلی ایک رول ماڈلز ہوتے ہیں آپ کے. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا جس کو 18 انیشیٹوز ہیں بیسکلی, جس کو ہم پبلک ویلفیئر انیشیٹوز کا نام دے رہے ہیں. اس میں ہم نے صفائی سے ریلیٹڈ
اور یہ اس میں ڈینگی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہم نے بچوں کو اور اسکولز میں اسٹارٹ کرائی ہیں کہ ان کا یہاں ایک 0 پیریڈ ہونا چاہیے اور وہاں ان لوگوں کو ڈیلیور کیا جائے کہ آپ کے لیے یہ صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے, صفائی کی اہمیت کیا ہے, پلانٹیشن کی اہمیت کیا ہے. اینڈ سیم وی ہیو ڈن کہ ہم نے جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو ہمارے مساجد میں ہمارے خطیب ہیں, ہم نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ بھی جمعے کے خطبے میں اس کا درس دیں. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, یعنی ہائیلی اپریشیٹڈ. اچھا, اس پنجاب گورنمنٹ کا خاصا فوکس رہا ہے شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے. اگر ہم گرین بیلٹس کی بات کریں تو گرین بیلٹس بنائی گئیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کی پراپر ساری مینٹیننس کے لیے اور سارا پانی, مالی اور سب کچھ, وہ کس طریقے سے دیکھا جائے گا, کس طریقے سے کیا جائے گا؟ دیکھیے, اس کے لیے ایک پراپر ملتان میں تو ادارہ ہے, PHA, اور باقی جگہ بھی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اس پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ دیکھیں, ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کوڑا اٹھا کے جا رہی ہے, اس کے بعد ہم گھر سے باہر کوڑا پھینک رہے ہیں. ہم گرین بیلٹ صاف کر رہے ہیں لیکن ہم مالٹے کے چھلکے کھا کے یا شاپ پر, یہ ہر گورنمنٹ کو اس کا پرابلم آئے, وہ اس پہ پھینک کے جا رہے ہیں. یہ ہم سب کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہم بازاروں کو صاف کر کے جاتے ہیں, ہم دکانیں صاف کرتے ہیں اور کوڑا باہر رکھ دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی سیوک سینس ہم سب کو بھی ڈیولپ کرنی پڑے گی, کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیفینیٹلی ایک لمٹ تک کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو گرین بیلٹس کی صفائی ہے ہو رہی ہے, یہ بھی پبلک ویلفیئر انیشیٹو کا پارٹ ہے, اور اس پہ بھی پارکس, اسپورٹس گراؤنڈ اور یہ جو گرین بیلٹس ہے اس کی صفائی پہ خاص فوکس ہے. اس 18 ویلفیئر انیشیٹوز کے اندر گٹروں کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن بہت زیادہ ریپلیس کیے جا چکے ہیں. اسٹریٹ لائٹ جو ڈس فنکشنل تھی ان کو فنکشنل کیا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ, اور بچوں کا حادثات سے بچانے کے لیے جو اسکول روڈ کراسنگ اسسٹنٹ ہے, وہ بھی تمام جو اسکولز ہیں اس کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, اور وہ باقاعدہ باہر سائن بورڈز بھی لگ گئے ہیں, اور اس کے بعد وہاں کیٹ آئیز بھی لگ گئی ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں اسکول اسسٹنٹ بھی تعینات ہیں. ٹھیک ہے, کووڈ ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں, ریڈ جو مہم چلی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ریچ ایوری ڈور. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اوبیسلی کامیاب تو رہی, لیکن وہ سارا مینج کیسے کیا گیا؟ نہیں, اس میں نو ڈاؤٹ اٹ واز چیلنجنگ. اٹ واز لائک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بہت اچھا اس میں رول رہا. ڈویژنل ایڈمنسٹریشن along with all the district administration of ملتان ڈویژن really work hard, انہوں نے بہت کام کیا, اور ریڈ 3 کیمپین کافی جو ہے وہ کامیاب کیمپین رہی. ہمارے چاروں ڈسٹرکٹس جو تھے وہ ریڈ 2, ریڈ 3 کے اندر وہ آل اوور پنجاب نمایاں پوزیشن حاصل کی, اور ڈپٹی کمشنرز جو ہے ان کو ایوارڈز بھی ملے. سو اٹ واز لائک کہ پوری ایک ٹیم ورک تھا, اور اس میں ظاہر سی بات ہے وہی بات, عوام کا بھی شعور کہ وہ آئیں اور انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ویکسینیشن کا پارٹ بنے, اور دیٹ از ایکچولی نیڈیڈ. آپ کے پروگرام کے جو ریفرنس ہے, میں لوگوں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ویکسینیشن لگوائیں, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنے آپ کو اگر بچانا ہے, اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے خاندان کو بچانا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں خود کو ویکسین کروانی ہے. ٹھیک ہے, ضلعی انتظامیہ کی ہم بات کرتے ہیں, اور صاف پانی کی بات کریں, فلٹریشن پلانٹس کی بات کریں, تو ان کے حوالے سے کوئی کام ہوا؟ بالکل ہوا. فلٹریشن پلانٹس جیسے ہی کمشنر ملتان جب ادھر پوسٹ ہوئے تو انہوں نے ایک فلٹریشن پلانٹس میں میٹنگ کال کی, اور انہوں نے اس کے اوپر پراپر ایک جو ذمہ داری سونپی ایک آفیسر کو, اور انہوں نے اس کے لیے ایک لسٹ تیار کروائی. اس کے بعد جتنے بھی ڈس فنکشنل واٹر پلانٹس تھے, چاہے وہ واسا کے تھے یا پھر وہ پبلک کے, جس بھی ڈپارٹمنٹ کے تھے, چاہے کارپوریشن کے تھے, تو اس کی ایک لسٹ تیار کی گئی. اور اب آب پاک اتھارٹی کے ساتھ اور ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے, اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے, اور اب انشاءاللہ ویری سون جون تک جتنے ڈس فنکشنل واٹر پلانٹس ہیں ان کو فنکشن کر دیا جائے گا. جون تک جتنے بھی ایگزسٹنگ فلٹریشن پلانٹس ہیں جو مینٹین نہیں ہیں ان کو سیٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں, ایک اور انیشیٹو, اچھا انیشیٹو عوام کے لیے ایک ریکریشن کا باعث ہے, دیٹ از فوڈ اسٹریٹ, اور اس پر سب کی نظر ہے, سب لوگ کنسرنڈ ہے کہ یہ کب ہوگا, کیونکہ کچھ نیا چاہیے. فوڈ اسٹریٹ ڈیفینیٹلی چونکہ جب سے پہلے بھی اس خطے کی پہچان تھی, اسٹیڈیم کے باہر بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسٹیڈیم میں میچ کھیلا, اور بڑا فوکس رہا یہ. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اینڈ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان صاحب نے وزٹ کیا تھا وہاں اس ایریے کا, اور انہوں نے پھر یہ لیٹر لکھا تھا ٹو دا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کیا جائے. تو وہ سارا پروسیس ہوا, اب انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ ہے, اینڈ ملتانیز آر گوئنگ ٹو لسن گڈ نیوز ان فیو ڈیز انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ایٹ دی اینڈ صحت کارڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, بیکاز ہم عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں, تو وی کین ناٹ اگنور دس.
جی اٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ، اور آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز ہیں یہی صحت کارڈ میں کنورٹ ہو چکے ہیں. 8500 پہ آپ لوگ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں گے تو آپ کو اپنی اہلیت کا پتہ چل جائے گا، اور دین یو ول گیٹ آل دا بینیفٹس. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ارم سلیمی فار کمنگ، فار جوائننگ. اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کی نالج ہونا بہت ضروری تھی، بیکاز اٹس فائن ٹو کرٹیسائز ایٹ سم پوائنٹس جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یس مہنگائی ہو گئی، لیکن رسپانس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی مسئلہ. تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو پازیٹیو سائڈ ہے یا جتنی بھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا اور سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اینڈ پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وی آر ڈوئنگ آور ایفرٹس. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے، پبلک کر رہے، جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جہاں تجاوزات کا خاتمہ ہے وی نیڈ یور سپورٹ. جہاں پلانٹیشن ہے تو ڈیفینیٹلی پبلک سپورٹ چاہیے. تو ہم انتظامیہ کا ساتھ دیں اور ایک کلیکٹو سوچیں اور جسٹ اسٹے پازیٹیو. بالکل صحیح. آپ کی تمام ڈسکشن سے، ساری باتوں سے ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا چل گیا کہ سیوک سینس ہونا از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ، ہیو اے نائس ڈے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس. پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں عثمان خان بابر، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، چیئرمین حلقہ نمبر 56 کایا پور. سب سے پہلے تو آپ مجھے اس حلقے کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل میم، ایک تو میں پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں حلقہ میم یہ ہے کہ یہ اپنا ملتان کا ایک حلقہ ہے، یونین کونسل ہے، اور ہمارے بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس حلقے سے وہ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں الیکشن، اور اسی کو آگے کیری کرتے ہوئے میں اس کو آگے میں بھی اس میں کام کر رہا ہوں. اور بس اس کا یہ ہے کہ اس میں مسائل ہیں. میرے حلقے میں سیوریج نہیں ہے. صحیح. جی، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور کیونکہ یہ ایک دیہات کا ایک یو سی بنتی ہے یونین کونسل، تو لیکن اب تو خیر شہر ہو گیا ہے تقریباً، تو اس میں یہ ہے کہ سیوریج کا مسئلہ ہے، اور روڈز نہیں ہیں وہاں پہ. روڈ نیٹ ورک کا اتنا اچھا نظام نہیں ہے، صفائی کا کوئی پراپر نظام نہیں ہوتا، اور بڑے برے حالات ہیں اس حلقے کے. تو بس یہی ایک کوشش ہے کہ اس میں کوئی کام کیا جائے. لوگوں کو جب دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. کوئی پورے حلقے میں کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے، کوئی پانی کے صاف پانی کا کوئی پلانٹ نہیں ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ بہت مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ حلقہ جو ہے وہ مسائل کا گڑھ ہے. جی بالکل. تو آپ کیسے مینج کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ میم میں اپنا مینیج تو بس جیسے ایک ہوتا ہے اپنا جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ ایک سیلف اس میں رکھتے ہوئے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو حکومتی فنڈ کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اور یعنی فنڈز کی کمی ہے؟ فنڈز کی تو بالکل ہی کمی نہیں، زیرو ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس ٹائم وہاں پہ ایم این اے زین قریشی ہے، اور وہ تو آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے وہ ایم این اے بنے ہیں تو وہ حلقے میں آئے ہی نہیں. وہ کبھی گھسے ہی نہیں حلقے میں. تو وہاں پہ جو ان کے کوئی 2-4 نمائندے ہیں وہ بس وہ اپنا ان کی اپنی دکانداری والا حساب کتاب ہے. عوام کا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی حقیقی نمائندہ اس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ جو اب فنڈ تو ان کے پاس ہوں گے، پی ٹی اے والوں کے پاس ہوں گے. اب ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ میرے پاس فنڈ ہوتے تو میں سب سے پہلے وہاں پہ جو مسئلہ ہے جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ پلانٹ کی بات کرتے ہیں، صاف پانی کی. صاف پانی تو بہت بڑی ضرورت ہے. تو پورے حلقے میں کوئی پلانٹ نہیں ہے، تو دور دراز سے لوگ جاتے ہیں، اور کافی تو بیچارے وہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فنڈز کے ساتھ وہ ہوتی ہیں. لیکن بس یہی ہے، اللہ سے ایک امید بھی ہے کہ اللہ نے اگر ہماری گورنمنٹ آئی اور مجھے موقع ملا تو میں اپنا جو ہے اس میں جو مین جو بیسک جو نیڈز ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، ان کو فوراً ہم فنڈز کے ساتھ اس پہ ہم کام بھی کریں گے، اور جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے بھی صحیح. باقی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے جیسے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تھانے کا ہوا مسئلہ یا وہ تو حل ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم جہاں تک ہمارا پاسبل ہوتا ہے. تو دوسرا
آپ کے سامنے ہے سارا، آپ کے مہنگائی ہے اور لوگ بیچارے بے روزگاری ہے، بالکل، اور اس طرح سے کافی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میم بلدیاتی الیکشنوں کی تیاری جو ہے وہ بالکل ہم تو پوری کوشش میں ہیں اور ہر ٹائم اپنے حلقے میں ہیں اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل ہیں، ان کی سنتے بھی ہیں اور ان کی خوشی غمی میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوری اس میں وہ حاضری ہو اور لوگوں کے ساتھ ایک آپ کا جو کانٹیکٹ ہے کہ آپ کو کسی کو کسی ٹائم کوئی آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اویلیبل ہونے چاہیے، آپ فوراً ان کا آپ کو کانٹیکٹ آپ کا وہ ہونا چاہیے سارا. تو تیاریاں بھی پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تیاریاں بھی جاری ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ ارم سلیمی موجود تھی، انہوں نے حکومت کے مختلف انیشیٹوز کے حوالے سے بات کی. 18 پبلک ویلفیئر انیشیٹوز کو انہوں نے مینشن کیا، پلانٹیشن ڈرائیو کی بات کی اور ان ڈیٹیل ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو عوام کے لیے عوام کے لیے کیا پورے ملک کے لیے بہت بہترین ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ میرے لیے بڑی قابل احترام، وہ اپنا جو ہماری بہن ابھی بات کر گئی ہیں وہ ایک کر گئی انتظامی طور پہ. میں اگر اس کا کوئی بات کروں گا تو وہ سیاسی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ ان سے، کیونکہ یہ تو اپنا گورنمنٹ کے ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کو انہوں نے کیری کرنا ہوتا ہے انہوں نے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایس پی چوک سے ہی آپ یہاں آئی ہوں گی، ایس پی چوک ہے، ایس پی چوک کی آپ حالت خود دیکھ لیں. اس کے اطراف میں کمشنر ہاؤس بھی اس کے ساتھ ہے، ڈی سی ہاؤس. اب اس چوک کی حالت دیکھ لیں سب سے پہلے تو، کتنے بڑے وہاں گھڑے پڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. اب تو اس پر کام بھی شروع ہو چکا میم، اب کوئی ہوا ہے لیکن پچھلے کوئی 2-3 سال سے تو یہاں پہ یہ حال تھا کہ جب آپ ایس پی چوک کراس کرتے ہیں، یہ مین اپنا آپ کا ملتان کا ایک وہ ہے بڑا چوک ہے اور ادھر سے ہائی کورٹ بھی ساتھ ہے، پیچھے ڈی سی کا گھر ہے. آپ اس کی حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے ناصر احمد پرشوکیا سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، جی یہ جو بجلی کے بل آتے ہیں ملتان میپکو سے، جی، بل ہوتا ہے 1000 روپے مثال طور پہ، تو 1000 اوپر 1000 ہوتا ہے ٹیکس. صحیح. جی، میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ گئی ہوں. آپ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو زیادہ بل آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عثمان خان بابر، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کی بات ہو رہی تھی. بالکل، ہمارا تو بالکل، میں جو ناصر صاحب ہیں ان کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. ہم تو صبح شام سراپا احتجاج ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سردیوں میں اتنے بھاری بھاری بل آئے ہیں کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں. تو اگر آپ مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرے گی؟ میم، اس کو اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آتے ہی تو ان کو بھی اب کیونکہ اتنا انہوں نے کام خراب کر دیا ہے اور انہوں نے ہر چیز میں، اب آپ یہ دیکھیں کبھی زندگی میں، اب آپ کو میں ایک دیتا ہوں، سمری جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کو 10 روپے مہنگی کرنے کی اور وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ 15 روپے مہنگا کر دیتے ہیں. کبھی زندگی میں آپ نے سنا تھا کہ ایسا بھی ہو کہ سمری گئے 10 روپے کی اور وزیر اعظم صاحب 15 روپے مہنگا کر دیں؟ یہ تو مطلب کہ ایک، جب سے میں پیدا ہوا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی ایسا ٹینیور دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارا کام خراب ہوا ہے یہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے. میم دیکھیں، میں آپ کو اب چلیں آپ کے اداروں میں چلی جائیں، آپ کو پتہ ہے وہاں سفارش کے بغیر، وہ تو اب انہی کے ہاتھ میں ہے نا. چلے جو اس کا تو ہو گیا، کوئی سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. نشتر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر جائیں. کہ مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایکسکیوزز ہیں اور میں اس کو نہیں وہ کرتا کہ اس میں پچھڑوں نے اب آپ نے اتنا قرضہ اٹھا لیا ہے تو وہ اب جو روزانہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اب آپ ہم جو روزانہ کے اس میں جو پاکستان جو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ان سے کوئی یہ پوچھے نا کہ جو آپ روزانہ کے اس میں جو پاکستان جو ریونیو جو ہمارا جو ٹیکس ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی اب پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی. میں بیلنس ڈلواتا ہوں، میں ٹیکس پے کرتا ہوں. میں صابن لیتا ہوں، میں اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کر رہا ہوں. میں چائے کی پتی لے رہا ہوں، میں اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہوں.
میں میکڈونلڈ سے برگر کھا رہا ہوں، میں اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہوں. میں کہیں بھی جا رہا ہوں، آپ کا بھی اس کا بل آپ کو جب وہ دیتے ہوں گے تو آپ کا بھی اس کو ٹیکس مینشنڈ ہوتا ہے، سیز ٹیکس 16% لگا پڑا ہوتا ہے. تو کون سا بندہ ہے جو ٹیکس سے بچا پڑا ہے پورے پاکستان میں؟ مجھے بتائیں. میں گاڑی ہے تو میں اس کا سالانہ ٹیکس پے کر رہا ہوں، ایون فون کا بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو پہلے لوگوں کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی. جب شروع انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی انہوں نے کہا جی ملک کہاں سے جائے گا، پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی. اور بھائی ٹیکس تو ہر بندہ دے رہا ہے. فون آپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، گھروں پہ ٹیکس آ رہا ہے. میں خود ایک چھوٹا موٹا سا ہم کسان ہے تو ہم زرعی ٹیکس ہمیں علیحدہ آ جاتا ہے، اور یہ ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہے، تو کون نہیں ٹیکس پے کر رہا؟ ٹھیک ہے، کاشتکار اور کسانوں کی تو آپ نے بات مینشن کر ہی دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میم کاشتکاروں کی جو حالت ہے وہ اس ٹائم کھاد نہیں مل رہی. ابھی تک یہ مسئلہ ہے، ابھی تک مسئلہ ہے. کھاد اپنا جو ہے وہ لوگ بیچارے پیسے لے کے پھر رہے ہیں، کسی کو کھاد نہیں وہ مل سک رہی. مطلب کہ ہر طرف سے جو ہے نا بدترین جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ انتظامی وہ ہیں، اور کوئی افسران ہے تو وہ بھی اپنا اب میں کیا وہ ایسی بات کروں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے اور جتنا بھی ٹینیور ہوتا ہے آپ وہ کمپلیٹ، اس ٹائم کو کمپلیٹ کرنا آپ کی پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، چیزوں کو بیک ٹو نارمل لانا ہوگا. تو کیا آپ کی پارٹی بھی یہی کہے گی کہ پچھلی حکومت کا یہ خراب کیا ہوا کام ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا؟ میم آپ کے یہ چیز ریکارڈ پہ ہوگی. جی جب 2013 میں مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے میرا گھر اپنا ایک کینٹ میں پوش ایریا میں میری رہائش تھی. تو 24 گھنٹے میں سے تقریباً 20 سے 22 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی. یہ پوزیشن تھی 2013 میں جب یہ گورنمنٹ نون نے جب یہ الیکشن ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کا ٹینیور ختم ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2016 یا 16 کے اینڈ میں اور 17 کے شروع میں آپ کا ملک کی بجلی پوری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، قابو پایا بجلی پہ، حالانکہ ناممکن تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ 3-4 سال کے اندر اتنے بہت بڑا ایک مطلب ہمیں جو طلب تھی وہ کوئی 22-23 ہزار میگا واٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان بنے ہیں آج عثمان خان بابر، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، چیئرمین حلقہ نمبر 56 کایا پور. بات ہو رہی تھی کرنٹ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، اور اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو کس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جائے گا، کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. میئر کے پوزیشن کے لیے آپ اپنی پارٹی میں سے کوئی تقسیم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میم، میئر کا جو ہے اپنا اس کے لیے ہماری پارٹی میں دیکھیں کینڈیڈیٹس تو ہر پارٹی میں ایک پوزیشن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہر کا یہی ایک وہ ہے کہ جس کو ہماری قیادت وہ کرے گی وہی میئر کا وہ اپنا فائنل کینڈیڈیٹ ہوگا. اس کے سامنے قیادت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی کتنی پارٹیسپیشن ہے اس الیکشن میں؟ میم میں تو اپنا خود دیکھیں میئر کا جو الیکشن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ مطلب کہ پورے شہر سے جو میئر ہے وہ ووٹ لے گا، جو ہمیں قانون کا پتہ چل رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں. تو میرے ایک اپنا حلقہ ہے تو میئر نے پورے ملتان سے لڑنا ہے. ویسے تو ہمارے کئی دوست بھی ہیں جو کینڈیڈیٹس جو میئر کا اپنا خواہش رکھ رہے ہیں. میرے اپنا سابق اپنا ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، گورنر پنجاب کے بیٹے ملک آصف رفیق رضوانہ صاحب بھی، اور ہمارے یہاں سے ہمارے حلقے سے ایم این اے اپنا رہے ہیں شہر سے طارق رشید صاحب کے بیٹے بھی، وہ بھی خواہش رکھتے ہیں. اور بھی 2-4 وحید ارئی صاحب کا بھی ہے جو سابقہ جو ہمارے میئر تھے، وہ بھی ان کا بھی ہے خواہش. تو اس میں یہ کہ سب کی ایک ہی یہ بات ہے کہ جس کو قیادت جو ہے وہ کر دے گی، فائنل کر دے گی، تو وہ ہمارا فائنل جو ہے. اس میں یہ کوئی دھڑے بھی نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا وہ آپ کو پتہ ہے ایک پارٹی ہوتی ہے سیاسی، اس میں ہر بندے کا ہر جو کوئی پوسٹ کے ہوتا ہے تو اس میں کئی امیدوار ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ کہ قیادت کے آگے سب کا یہ اتفاق ہے کہ جس کو قیادت اوکے کر دے گی تو وہی فائنل وہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. ٹھیک، اگر مسلم لیگ نون سے میئر بنتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام مسائل ہیں یہاں کے حل ہو جائیں گے؟ میم انشاءاللہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر
میئر بھی بنتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اتنی وہ کام کرنے کا پاور بھی دی جائے آپ کو. یہ نہ ہونا کہ اوپر گورنمنٹ کوئی پنجاب گورنمنٹ میں کوئی اور بیٹھا ہو اور میئر ہمارا آ جائے تو اس میں پھر مسائل آ جاتے ہیں. تو ہماری تو لوگوں سے یہی میری اپیل ہے اور درخواست بھی ہے کہ آپ اوپر بھی گورنمنٹ بھی آپ نون کو کریں اپنا, کیونکہ نواز شریف نے ڈیلیور کیا ہے, اور آپ میئر بھی ہمارا آ جائے تو وہ ایک وہ جیسے ایک بات ہے نا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو وہ پھر وہ جو میئر بھی ہوگا وہ کھل کے کام کرے گا, کیونکہ اوپر اس کا چیف منسٹر بھی اس کا بیٹھا ہوگا. تو اب اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے کہ میئر ہمارا بن جاتا ہے, چیف منسٹر اوپر کوئی اور پارٹی کا ہوتا ہے, تو اس میں پھر تھوڑے سے وہ کو پتہ ہے وہ پھر وہ مسائل بنتے کہ وہ کام کرنے نہیں دیتے. جیسے اب ہوا کہ جیسے نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے نون لیگ والوں کو فارغ کر دیا ساروں کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر انشاءاللہ ملی تو جو مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ, سب سے بڑا مسئلہ تو اس ٹائم مہنگائی کا ہے پڑا, تو جس سے ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا اس سے کچھ طبقہ افیکٹ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن جو مہنگائی ہے اس سے ہر طبقہ افیکٹ ہوتا ہے. مڈل کلاس بھی افیکٹ ہو رہا ہے, لوور کلاس بھی افیکٹ ہو رہا ہے, ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور غریب کا تو پوچھے ہی نہ اس بیچارے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں یہ کہ انشاءاللہ ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے عثمان صاحب, ذرا یوتھ ونگ کے حوالے سے بتائیے گا. میم یوتھ ونگ کا یہ کہ یوتھ ونگ کا ہماری پوری کوشش ہے کہ پارٹی کا جو یوتھ ونگ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے. یوتھ کو ہم پارٹی کے اندر اس میں ہم اس کو انگیج کریں, اور اپنا جو ہے یوتھ بڑی انٹرسٹڈ بھی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بڑے اچھے یہاں پہ نوجوان ہیں ہماری پارٹی میں جو کام کر رہے ہیں, اور بڑے وہ انرجیٹک ہیں, اور جو اور اس میں کام کرنے کی مزید بھی ضرورت ہے. اور ہم یونیورسٹیز میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, تو اس میں یہ کہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں جو یوتھ ہے, بجائے کہ یہ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف جائے, ہم ان کو ایک اپنا پولیٹیکل اس میں مطلب کہ ایک اس میں وہ کریں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, اور اپنا جو ہے وہ اچھے ایک اپنا وہ کریں, تاکہ پھر بڑے ہو کے انہوں نے جیسے یہ آگے آگے جاتے ہیں تو یہ پھر آگے ان کا اپنا ایک اچھا فیوچر ہوتا ہے اس کا سارا. ٹھیک ہے, آپ کب پولیٹیکل فیلڈ میں انٹر ہوئے تھے؟ میم مجھے تو اپنا تقریباً کوئی 10 سال ہونے والے ہیں, تو لیکن میرا تو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل ہے. میرے دادا اندر سے یہ جو خونی برج ایریا پاک گیٹ, یہاں سے میرے دادا ساری کافی ٹائم میرے دادا الیکشن ون کرتے تھے. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب ادھر قائم پور سے لڑتے تھے. ٹھیک, یعنی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. جی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ہمارے. تو اب تک آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا پالیٹکس میں؟ میم پالیٹکس میں یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ کہ اس میں مسائل بھی ہیں, اور کافی آپ کو چیزوں کا بھی فیس کرنی پڑتی ہیں کافی چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایکسپیرینس اچھا ہے. بس ہماری اللہ سے یہ میری یہی دعا ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں, لوگوں کے جتنے کام ہیں وہ کر سکیں, اور اللہ پاک مدد کرے. اور یہی ہے کہ مدد تب آتا ہے کہ کام لوگوں کے پولیٹکس میں آپ کا رہنے کا فائدہ بھی یہی ہے. بالکل صحیح کہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور آپ سے کوئی کام نہ ہو سکے, کسی کے آپ کام نہ آ سکیں, کوئی فائدہ نہ کر سکیں, تو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ. ٹھیک ہے, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر پہ؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور ہمارا تھوڑا سا میں نے معاشرے کا تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ہمارا تھوڑا سا ہمارے اندر عدم برداشت کی تھوڑی کمی ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور کیونکہ ہم بہت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری جو پاکستان ہے بہت زیادہ ہم مسئلے میں ہے ہمارے پہ. جیسے کرونا آیا بیچ میں, اس نے بھی بڑا افیکٹ کیا لوگوں کو. تو بس یہ کہ لوگ اچھا دعا کریں, اللہ کریں, نماز پڑھیں اور اچھے کام کریں اور خوش رہیں. اور بہت شکریہ, آپ آج تشریف لے کے آئے, بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں کون سے مہمان موجود ہوں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ कौन मौजूद है तारुफ करवाती चलूं। पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सिंधु साहब, आर्टिस्ट हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, होस्ट हैं, कंपेयर हैं और क्या कहूं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा हो गया है। कल मतलब डे टाइम में थोड़ा सा था, ऐसे महसूस हो रहा था। अब पिछले दो तीन दिनों में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और गाड़ी बगैर एसी के तो मतलब बंदा चला ही नहीं सकता था ना इन दिनों में। बहरहाल आज सुबह से रात का खास तौर पे बहुत अच्छा मौसम था। आज सुबह फिर कल शाम से ही मौसम तब्दील होना बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही जी बिल्कुल, बहुत और अच्छा। लोग अक्सर इस मौसम को एंजॉय करते हैं, ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। जी बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी, हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं नासिर जमाल। आप सब इनको जानते होंगे, हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत दफा इनको सुना है, इनसे बात भी हुई है। नासिर जमाल साहब सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जिंदगी कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक। जिंदगी बहुत बिजी चल रही है इस टाइम, बिजी चल रही है, बहुत ज्यादा बिजी, क्योंकि शोज भी आजकल, क्योंकि जैसे बाहर का मौसम शुरू होता है तो शोज भी साथ में शुरू हो जाते हैं और साथ साथ में शादियों का एक सीजन भी होता है। तो इसलिए बस पता नहीं लगता कि खाना खा रहे हैं, कॉल आ गई है कहीं पर, तो जब से उसी टाइम तैयार होना पड़ जाता है और बस कुछ पता नहीं चलता। बिजी बहुत ज्यादा लाइफ हो रही है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, आपसे बात तो करेंगे हम ऑब्वियसली कोविड टाइम के बाद किस तरीके से दोबारा रिवाइवल हुआ। तारिक साहब आपसे भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब। कुछ सेहत के हवाले से आपको टिप्स बताते हैं। जी, आज हम जिस फल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस फल के फवाइद आपको बताने जा रहे हैं, वो है कीवी। बज़ाहिर चीकू की तरह नजर आता है, ये फल जायके में स्ट्रॉबेरी से मिलता जुलता होता है। इसका नाम न्यूजीलैंड के एक कीवी नामी परिंदे से मंसूब करके कीवी रखा गया था, जिसे कीवी फल कहते हैं। अक्सर लोग कीवी फल के फवाइद के हवाले से नहीं जानते, लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि इसके इतने फवाइद हैं जो इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा कर सकते हैं। जायके में हल्का सा तुर्श होता है और चीनी खिते से ताल्लुक रखने वाला कदीम जमाने से ही अपने अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत के एतबार से मुफीद माना जाता है। मगरिबी ममालिक में तो मीठे जो खाने होते हैं उनमें तवील अरसे से इस्तेमाल होता है, जैसे सैलड हो गया, लेकिन पाकिस्तान में भी अब यह बासानी दस्तयाब होता है और आप इसे खरीद के खा सकते हैं। जरूर खाना चाहिए। इसके हेल्थ बेनिफिट्स की जानिब बढ़े तो विटामिन सी की हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे थे कि विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है। सिट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि विटामिन सी सिर्फ लीमू या माल्टे में पाया जाता है। नहीं, कीवी में ये दुगनी मिकदार में पाया जाता है, तो जरूर आप कीवी का इस्तेमाल करें और ये खाएं। ये फल पहले तो मैं भी नहीं इसके बारे में जानती थी, इसके फवायद के वाले से नहीं पता होता था, लेकिन अब मालूम हुआ है तो अब रियलाइजेशन भी हो गई है कि जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तुर्श फलों के मुकाबले में इसमें जो विटामिन सी है वो दुगनी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम इसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, वो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली बहुत फायदेमंद होती है। जिसम में हम कहते हैं कि वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो कीवी एक ऐसा फल है जो हमारे जिस्म में पानी को बैलेंस रखता है। हम कहते हैं कि हमें पानी की जरूरत है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। 8 ग्लास हमें एटलीस्ट दिन में पानी पीना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो। अक्सर औकात सर्दी के मौसम में हम पानी नहीं पीते, ज्यादा नहीं पीते, इस वजह से ये शिकायत होती है कि पानी नहीं पीना क्योंकि हमें प्यास नहीं लग रही। तो ये मेरे साथ भी इशू होता है और मेरे साथ साथ और मुख्तलिफ लोगों से मैंने ये सुना है कि सर्दी का मौसम है जी, प्यास नहीं लगती तो पानी को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप पानी नहीं पी रहे तो एटलीस्ट ऐसे फलों का, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में वाटर को, जो उसकी क्वांटिटी है, जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो पूरी हो सके। दिल की धड़कन हर किसी का मसला है, हर दूसरे बंदे का ये मसला है कि दिल की धड़कन जो है वो जरा सी सीढ़ियां चढ़ी और दिल की धड़कन जो है वो रैपिड हो गई। रैपिड ब्रीदिंग का इशू, वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट इट कि दिल की धड़कन तेज हो गई है, अब क्या किया जाए। तो ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है और हमारे दिल की धड़कन जो बाज़-औक़ात इम्बैलेंस हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती, उसको भी कंट्रोल करता है। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो कि हर दूसरे दिन हम देखते हैं, हर दूसरे घर में ये मसला है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पाए जाते हैं और उनके लिए क्या ऐसी चीजें इस्तेमाल करवाई जाएं उनको जिनसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, नॉर्मल रहे। तो इसके लिए भी कीवी
काफी मुफीद साबित होता है। फाइबर की हम बात कर रहे थे कल भी किन्नू के हवाले से, जब हमने बात की कि उसका छिलका उतारना नहीं चाहिए, वो फाइबर्स होते हैं छिलके के साथ खाना चाहिए, तो कीवी में भी फाइबर की रिक्वायर्ड अमाउंट क्वांटिटी मौजूद होती है, इसलिए कीवी का इस्तेमाल करना लाजमी है। जब हम स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कीवी में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम खवातीन की ब्यूटी के हवाले से बात ना करें, अपने स्किन के हवाले से, कॉन्शियस होने के हवाले से बात ना करें, तो कीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको खाएं तो सही, लेकिन इसका जो गूदा होता है उसको आप जल्द पर भी लगा सकते हैं ताकि आपकी जल्द फ्रेश महसूस हो और आप डल ना लगे। अक्सर औकात गर्मियों में ऐसा होता है, सर्दियों में भी ऐसा होता है कि स्किन टैन हो जाती है और गर्मियों में ज्यादा ये मसला होता है, लेकिन गर्मियों का इशू सबसे बड़ा ये होता है कि स्किन डल हो जाती है। आप कुछ भी कर लें, आप जितना मर्जी मेकअप लगा लें, आप जितनी दफा मुंह धो लें, लेकिन कांस्टेंट मसला ये रहता है कि स्किन डल हो रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, सनबर्न हो रहा है, तो स्किन जो है, जल्द जो है वो जल रही है, तो इस मसले को भी हल कर सकता है। ताइवान की एक यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 24 ऐसे अफराद को भर्ती किया जिनको सोने में मुश्किल पेश आती थी। अक्सर औकात मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझसे सोया नहीं जा रहा, सोने में मुश्किल पेश आ रही है, तो इस हवाले से भी कीवी काफी मुफीद साबित होता है। तो ऐसे 24 अफराद को उन्होंने भर्ती किया अपनी यूनिवर्सिटी में और उन्होंने नींद से 1 घंटा पहले उनको कीवी खिलाया। अब उसके बाद हुआ क्या, ये देखा गया कि कीवी खाने वाले अफराद 13% वक्त ज्यादा सोए और उनमें बिस्तर पर जाने के बाद नींद का दौरानिया जो था वो 35% तक कम हो गया। तो अब बेख्वाबी से भी निजात आपको मिलती है। नींद में और सोने में आपको कोई मसला दरपेश है तो आप नींद से पहले, सोने से पहले 1 घंटा पहले आप कीवी खा लें तो आप आराम से सोएंगे और आपकी जो बेचैनी है वो खत्म होगी। मीठे जायके के बावजूद कीवी में बहुत कम शुगर पाई जाती है। हम हमेशा कंसर्न होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से, हमेशा कंसर्न होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, तो इसमें शुगर का लेवल क्वांटिटी कम होती है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए भी ये किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। तो नाजरीन, अब चीकू से मिलता जुलता, बाहर से खाकी और अंदर से तरोताजा सब्ज रंग के गूदे पर मुश्तमिल रसीला और लजीज कीवी फल जरूर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल। और बढ़ते हैं अपनी आज की गुफ्तगू की जानिब। इस सेगमेंट में जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट में होस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तारिक सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। जी तारिक साहब, इवेंट तो हम भी होस्ट करते रहे, अब बैठ के मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे हैं, तो पता होता है कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। तो एज एन होस्ट आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अरसे से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? 10 से 11 साल हो गए हैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में या होस्टिंग में। इस तरह के हमारा एक अखबार है, उस हवाले से भी, क्योंकि हमारे जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उनको ज्यादा हमने फोकस किया होता है। ठीक। तो वो लास्ट नाइट भी हम लोग मेलसी में थे, नासिर भी साथ थे। तो ये हमारा जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप भी जानती हैं, एक तो हमारी जो है ना, जो हम कमिटमेंट कर लेते हैं ना, उसको पूरा करना होता है। आप अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरेंगे तो ही आपको लोग जो हैं वो लाइक भी करेंगे, आपको बुलाएंगे, क्योंकि हमारी जो कंसिडरेशन होती है ना, कोई बंदा अगर अपना इवेंट रख बैठा है फर्ज करें, और अगर हम लोगों ने उनको रिसीव किया, उनको मसला थोड़ा दरपेश आ गया या अपने को मसले में इवेंट के, हमारे अगर जितने भी आर्टिस्ट हैं इन लोगों के, जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो घरों में कोई मसले मसाइल हमारे बहुत सारा कुछ भी हो जाए तो हमने वो काम करना होता है। बिल्कुल। जो कि जैसे सीनियर आर्टिस्ट अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा हमारे को मतलब बहुत मतलब शायद भाई फौत हुए थे और मैं स्टेज पर, मेरी कमिटमेंट थी तो मैं स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था, लोगों को हंसा रहा था और पीछे जाके जब मैं बैठ रहा था तो रोता था क्योंकि मैं जा नहीं सक रहा था। उन्होंने टाइम 3 घंटे मैंने देना था। तो ये बात होती है कमिटमेंट की। तो इस वजह से हमें वो सारी परेशानियां, सारे अज़ाम या कोई मामलात, उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस मतलब होती है जो बंदा इंसान करता है अपने फन के हवाले से। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसके अलावा आपका जो भी जिस लोगों के साथ आपने जो
کیے ہوتے ہیں, وعدے کیے ہوتے ہیں, یا دوسری میں ایونٹ آرگنائزنگ میں بات کروں گا, ہمارے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں, سنگر ہیں, کمیڈین ہیں, فیمیل ہوسٹ ہیں یا میل, یا اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی وہ مارکیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہماری کھانے پینے کا معاملہ. دوسرا یہ کہ وہاں پر جتنے ہی ہمارے ساؤنڈ سسٹم, یہ وہ ہمارے ایس ایم ڈیز وغیرہ, ان تمام لوگوں کے ساتھ ہماری روزی وابستہ ہوتی ہے. ان کی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ہماری ان کے ساتھ, پتہ نہیں کس کا نصیب ہوتا ہے جو ہم سب کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ان ٹائم پے کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ہم صحیح اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے تو ہمارا یہ کام جو ہے نا اسے بہت زیادہ اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا ہے؟ بہت اچھا, بہت اچھا. تو آپ انٹر کیسے ہوئے اس فیلڈ میں؟ بس ایونٹ آرگنائزنگ میں؟ ہاں, آرگنائزنگ میں, کیونکہ میں ایز اے ہوسٹ کر رہا تھا کام, اور میرے بچپن سے میری خواہش تھی آرٹسٹ بننے کی نا, تو میں نے بہت سارا کام میں نے کوشش کی جب ہم بھی سمارٹ تھے کبھی. تو نہیں, آپ ابھی بھی سمارٹ ہیں, کیا ہو گیا؟ میں خاص طور پہ خود بہت جاتا تھا لاہور, ان دنوں فلمیں بنتی تھی, بہت زیادہ کام ہوتا تھا وہاں جانا, ٹرائی کرنی, مطلب مختلف جگہ پہ مطلب کوشش کرنی کسی انٹر ہو جاؤں, راستے ہی نہیں تھے. اب میں اپنی یوتھ کو, میرے نوجوان جتنے مجھے کوئی بھی مجھے کہتے ہیں نا, مجھے ملتے ہیں یا میرے فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں, تو میں ان کو گائیڈ ضرور کرتا ہوں, ان کو آگے کو راستے دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو نئے آنے والے ہیں نا, میلز فیمیلز جتنے بھی ہیں, آرٹسٹ ہیں, سنگر ہیں, کچھ بھی ہیں, ہوسٹ ہیں, تو میں ان کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دیتا ہوں آگے. آپ میرے بہت سے میرے جاننے والے جنہوں نے مجھ سے کہا آج بہت اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, مطلب کراچی میں جا کے ان کو میں نے کام دلوایا ہوا ہے, لاہور میں دلوا دیا, ملتان میں کسی نہ کسی مطلب پلیٹ فارم پہ, وہ سٹیج ہو, ٹی وی ہو یا فلم ہو, کہیں نہ کہیں الحمدللہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو یہ تو یہ جب مجھے چونکہ دھوکہ ملتے تھے, میں گیا تھا تو میں اس چیز کا میں اثر لیتا ہوں کہ میں نے جب میں جاتا تھا لاہور, مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا, کسی نے مجھے میری مطلب وہ. آپ نے اپنی جگہ کیسے بنائی اتنے چیلنجز میں؟ ہاں, اتنے چیلنجز میں جگہ یہ بنانے کیا تھا کہ میں نا, کیونکہ ہمارا اخبار تھا یہ پیسٹی سائڈ کا, ہم ایونٹس دیکھتے تھے, میں جا کے دیکھتا تھا. میں نے کہا یار وہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں میں ان سے اچھا کر سکتا ہوں. مطلب وہاں میں غلطیاں پکڑتا تھا ان کی کہ یہ ہمارے نا یہ ہوسٹ ہیں, اس کی یہ جگہ اس میں یہ کمی ہے. کمی تو میرے اندر بھی ہوں گی بہت ساری, مگر جو بندہ دیکھتا ہے نا تو اس کو ریئلائز کرنا ہے یار یہ اگر میں ہوں تو میں کیسے کروں گا, تو میں اس کو اچھا کیسے. تو الحمدللہ آج بہت اللہ کا کرم ہے, بہت اچھا لوگ رسپانس دیتے ہیں, بہت اچھا کوشش کرتے ہیں کام کریں, مطلب لوگوں کو انٹرٹین ہی کرنا ہوتا ہے نا زیادہ, اور رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ پھر وہ ایسا نا, وہ جب میں دیکھتا تھا تو تب میں نے کمپنیز کو کہنا شروع کیا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے پہلے تو نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا آپ دیکھیں, چیک کریں, ایز اے ٹرائل میں نے پھر کام شروع کیا. وہ جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا تو لوگوں نے وہ لائک کرنا شروع کر دیا. آج الحمدللہ میں ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر, بڑے ہوٹل میں کر چکا ہوں, کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. طارق صاحب, ایک ہوتا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے ہوسٹ کرنا, آپ ایک انڈور بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہیں, یہ کرنٹ سچویشن. ایک ہے ریڈیو مائک پر آپ بات کر رہے ہیں, ایک ہے آپ سٹیج پر بات کر رہے ہیں, وہ آؤٹ ڈور ہے, آپ کے سامنے کراؤڈ ہے, آڈینس ہے, مطلب بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے, اور آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے. تو سٹیج پر ہوسٹ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا چیلنجنگ ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں سٹیج پر کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہاں, نئے آنے والوں کے لیے, کیونکہ وہ اگر آپ ریڈیو ٹی وی پر آپ کو چانس ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا امائنڈمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی چیز اس میں, تو ٹی وی پر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, اور باقی چیزوں میں. مگر جو لائیو جو چل رہا تھا نا پروگرام, آپ سمجھتے ہیں جیسے آج ہمارا لائیو چل رہا ہے, تو یہ سیم اسی طرح سے جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اسٹیج پر, جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہوسٹ کرنا کمپنی کے ایونٹس کو, اور مطلب وہاں پہ تو وہ اس کے اندر مطلب وہاں دا غلطی گنجائش نشتا, وہاں پہ غلطی, وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے نا, داؤ غلطی گنجائش نشتا. اب وہ وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, آپ کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو وہ ذرا ریسپانس بھی آپ کو ویسا ملے گا پھر آگے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کروں گی, لیکن پہلے ناصر کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فل اپنے لک میں ماشاءاللہ سنگر ہیں, اور کون نہیں جانتا ان کو, میں تو بڑے اچھے سے جانتی ہوں اور ان کو پہلے بھی سنا ہے. تو گانے کی جانب بڑھتے ہیں, کیونکہ جب تک موسیقی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا, میں کبھی چس نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. تو پھر شروع کرتے ہیں, کیا سنائیں گے ویسے آپ ہمیں آج؟ ویسے تو سرائکی سانگ بھی میں کر لیتا ہوں, اور اس کے علاوہ انڈین سانگ بھی ساتھ ساتھ کچھ اولڈ سانگ بھی کرتا ہوں, تاکہ لوگ جو کافی جگہوں پر ایسے جاتا ہوں, کو ڈاکٹر فیملیز ہوتی ہیں, پھر وہ پرانے کشور کے گیت سنتے ہیں, تو پھر میں اپنے پاس کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ہر کسی کا ٹیسٹ چلے ہو جائے. پھر ہم بالکل تیار ہیں آپ کو سننے کے لیے. ابھی ایک سانگ ہے میرے پاس جی, کالا چشمہ. کیا بات ہے, جو کہ آپ نے پہنا بھی ہوا ہے. کیا بات ہے, بڑی اچھی سلیکشن ہے. جی.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सिंधु साहब, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, होस्ट हैं, कंपेयर हैं और इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, एड मेकिंग के हवाले से भी बात करेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे नासिर जमाल साहब की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा गाना, जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि बहुत खूब। और साथ ही साथ जो आपने चश्मा लगाया ना, तो वो मजा आ गया। मैं सोची थी बस मेरी कमी रह गई, मेरे पास चश्मा नहीं था। होना चाहिए था, क्योंकि पहले बता देते आप। मैं ये गाना बहुत अच्छा था। सिचुएशन बहुत नहीं, बड़ा मजा आया। अच्छा तारिक सिंधु साहब, बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। अब जी जी, एड मेकिंग के हवाले से आपने मेंशन किया था, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये भी तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 साल हो गए, मतलब जब से हमने ये शुरू किया। तो ये इसमें भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट तो था ना। अच्छा, तो वो मैंने कहा अब इसको आर्टिस्ट को तस्कीन कैसे पहुंचाई जाए। तो क्योंकि मैं स्टेज वगैरह से मैं थोड़ा सा ज़रा फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि स्टेज वो जो है उसमें आपको पता आजकल जो चल रहा है सिस्टम, तो वो फिर मैंने कहा चलो इसको ना मैं इस तरह से लेके आता हूँ। फिर मैं कोई टीवी के साथ परमानेंट मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो ज़रा आज मैं मुल्तान में, तो कल मैं PC-बोर में हूँगा, कभी मैं मालम जब्बा में, कभी किस जगह, तो लाहौर में, मुल्तान, काफ़ी जगह पे इवेंट्स होते हैं। तो मैं पूरी कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा ना, इस वजह से किसी टीवी चैनल के साथ मैं अटैच नहीं हो रहा। अच्छा, फिर मैंने कहा अपना ऐड का काम कर दूं, उसमें एक्टिंग भी कर लूंगा। मैंने बहुत से ऐड बनाए अभी माशाल्लाह, बहुत अच्छे, मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया, पसंद कर रहे हैं। अभी भी बना रहा हूँ, चल रहा है मेरा सिस्टम ना। तो ये है कि वो उसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट में साथ देता हूँ मेरे, क्योंकि हर बंदा तो मेरे जानने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ मैं करवा सकता हूँ। मतलब इसकी एडिटिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो अभी एक लास्ट टाइम मैंने मोहसिन गिलानी साहब, हमारे मुल्तान का और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, तो मेरे लिए खुशकिस्मती की 22 बनी वो बात कि मैंने उनके साथ काम किया। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट्स इसमें कर रहे थे ना उनके साथ, जब डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा जी इसका अपोजिट जो आपका कैरेक्टर है वो कौन होगा। तो उन्होंने कहा तेरे से अच्छा कौन होगा। क्या बात है। गिलानी साहब ने मुझे जब कहा, मैं हैरान बन गया यार। मुझे उन्होंने कहा नहीं यार कर, तुझे जब कह दिया तो फिर करेगा तो। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कर पाऊंगा नहीं। बहरहाल इतना बड़ा नाम, तो जब किया है काम अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने खुद तारीफ की, उन्होंने कहा देखा कैसा लगा। और वो जो मतलब गेटअप मुझे करवाया, और ये मतलब जो कौन सा कैरेक्टर था वो एक किसान का था, एक बाजार है, वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, चौधरी हैं। तो मैं एक वो हूँ जिसने कोई सही तरह से इस्तेमाल नहीं की कोई अच्छी दवाई या टाइम से, तो वो मैं परेशान हाल किसान बना। तो वो परेशानी के अंदर फिर बाजार चेहरे पे तासुरात और शेव को बढ़ाना, बियर्ड, ये मतलब सारी, तो वो गेटअप ऐसा बनाया कि वो मतलब हर बंदे ने पसंद किया। बहुत बड़े चैनल पे उसको, आपके रोही पर भी चला है वो। तो क्या बात है, हम लेट हो गए। नहीं 2-3 महीने चला है। हाँ जी, इसमें आपके ना ठीक है। अच्छा, कोरोना के पीक टाइम की हम बात करते हैं, तो वो टाइम आपके लिए कैसा था? नासिर जमाल साहब, आप भी अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वो हमारे लिए, यकीन करें, ऐसा अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला उस वबा से जान छुड़ाए, और छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, मतलब बेहतर हो गया। तो वो दिन जो है ना, यकीन करें हमारे आर्टिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल थे। बहुत ज़्यादा हमने उसमें बेरोज़गारी देखी, यानी कि मेरा तो था अखबार का काम। बहरहाल बाकी मेरे जो आर्टिस्ट थे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी था उन दिनों में। हमारे जो आर्टिस्ट है ना, स्टेज वगैरह टीवी के, इनकी तंजीम है एक आर्टिस्ट एसोसिएशन की, मुल्तान की। तो वो उसका मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था। तो फिर मेरा सारा उनसे मिलना, आना जाना, उनके घरों तक, मतलब अल्लाह माफ़ करे, यानी कि ये आलम था कि खाने के लिए पैसे नहीं थे। अब आर्टिस्ट क्या होता है, ये हमारे आर्टिस्ट जो ना बेचारे, ये मतलब इतने होते हैं, इनके पास ना जमा पूंजी नहीं होती। मतलब इनका तकरीबन डेली वेजेस वाला काम होता है। इनको वीकली मिलता है या फिर डेली मिल जाता है छोटे आर्टिस्ट को, मतलब डेली वो दे देते हैं। ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो डेली हर फनकार को ना, जब वो शाम को आता है, आके सारा दिन घर में या काम कोई ना कोई, अच्छा उसके बाद रात को आना है, उसने जब किया प्ले किया, वापस चला गया, जाते उसको पेमेंट, वो उसी से सर्वाइवल करना होता है। अपने घर का खाना पीना, नाश्ते, बाकी चीजें वो उसी से वो करना। अब अगर एक आर्टिस्ट को फौरी तौर में बंद हो जाए, तो वो उसके लिए और ये भी पता नहीं था कि कब खुलेंगे। बिल्कुल। तो फिर हमने ये है कि लोगों से जाके, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छे खाते पीते लोग, मतलब उनके साथ हमने डिस्कस किया। हमारे जो सदर थे, तो उनसे हमने फिर लेके कुछ उनको बेचारा को ना, उनको हमने राशन देते थे, उनको पैसे देते, उनको सपोर्ट करनी, ताकि वो बेरोजगारी से तंग आके, लोगों ने तो इवन के खुदकुशियां करनी शुरू कर दी थी, आर्टिस्टों ने। बिल्कुल। और ये लाइव है हमारे पास, ये सबूत है। तो वो
اور ان دنوں میں پھر وہ یہ تھا ان لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری تھی. لوگ جو تھے ہمارے ملتان کے, نہ صرف ملتان بلکہ باقی شہروں کے بھی, جو جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, وہ یقین کرے بہت اچھا انہوں نے کوپریٹ کیا. انہوں نے کہا یار آپ آرٹسٹ لوگ ہیں, آپ کو تو مطلب ظاہر ہے یہ ضروری ہے کھانا پینا, تو اس کے لیے پھر انہوں نے سپورٹ کی الحمدللہ. پھر اس کے بعد جیسے ہمارا یہ کچھ کم ہوا, گورنمنٹ نے ہمارا بڑا تعاون کیا, انہوں نے بھی ہماری سپورٹ کی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ آتی رہی. مگر پھر جب انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسے ایسے اپنے ایس او پیز کے اوپر عمل کریں اور اتنے لوگ ایک ایک فاصلے سے بٹھا دیں تو آپ اپنے ڈرامہ شروع کریں, تو پھر اس کے ساتھ فنکاروں کو آکسیجن یعنی کہ سانس آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اب کافی بہتر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور یہ پاکستان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے مطلب اس کا بڑا اچھی طریقے سے مقابلہ کیا. ہماری گورنمنٹ نے اچھے مطلب اقدامات کیے جس سے ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارے یہاں بیماری کم ہوئی. بالکل صحیح. ناصر جمال صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ٹائم آپ رہا بات یہ کرونا کا یہ جو وبا تھی, اس میں نے ایک چیز غور کی ہے کہ جیسے حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ شام کو آپ نے 5-6 بجے شاپس بند کر دینی ہے اپنی, تو لوگ جو ہیں وہ, میں یہ کہتا تھا کہ فیملی کو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ لوگ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے لیے بھی ایک ٹائم نکل آتا تھا کہ گھر میں فضول بیٹھے ہوئے چلو یا نماز پڑھ لیں. یا اگر بالکل بند ہو گیا تھا تو لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں, کتنا ان کو عبادت میں وہ مشغول ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ چھوٹا سا ایک امتحان بھی تھا اللہ کی تعالیٰ, ایک گیپ آ گیا تھا جو کہ پورا ہونے کی ضرورت تھی. جی 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 ٹھیک ہو گیا, تو یعنی آپ نے ڈیل کیا چیزیں. ہاں وہ پھر میں نے یہ چیز غور کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آزمائش بندگی لی ہے, اور یہ بھی اس نے پھر ٹائم دیا بندے کو بھی, بالکل آپ ترک کر دیں ہر کام کو, اور لیکن پھر بھی دیکھتا ہوں کون بندہ میرے نزدیک زیادہ جاتا ہے یا کون جاتا ہے. تو یہ میں نے چیز اس دن غور کی تھی. باقی یہ تھی کہ فنکار جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کسی بھی حالات میں ہے وہ, لیکن یقین مانے جب وہ اسٹیج پر آتا ہے نا تو پیچھے کی پریشانیوں کو وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا حالات ہیں میرے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتا کہ میں کیسے جی رہا ہوں, پیچھے کس کے میں نے کیا پیسے دینے ہیں, کیا لینا ہے, کیا لوگوں کے ساتھ میرے مسائل چل رہے ہیں. لیکن وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بڑا ہیپی ہے یار, بڑا خوش ہے. یہ تو ابھی آپ خوش ہیں؟ جی جی الحمدللہ. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ خوش ہیں, آپ دونوں مطمئن ہیں. ٹھیک ہے, اندر سے کوئی پریشانی کوئی چیز نہ ہو نا, کچھ جو تنگ کر رہی ہو, کیونکہ ابھی تو گانے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, چلے پھر گانا ہو جائے ایک اور. جی بالکل, پریشان نہیں ہونا بس آپ نے. ہاں جی, وہ کون سا گانا سنائیں گے آپ؟ ایک فنکار جو ہوتا ہے نا وہ داد کا اور امداد کا بھی منتظر ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلے اب کون سا گانا سنائیں؟ جی ایک سانگ ہے میرے پاس, آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہیں ہر زبان پر. یہ مجھے خود بھی بڑا اچھا لگتا ہے یہ سانگ, مجھے بھی بہت پسند ہے. اور یہ دیکھیں سانگ اگر آپ دل سے کوئی بھی گاتے ہیں نا, جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا وہ آپ بہت اچھا گائیں گے. وہ بالکل یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے. اکثر لوگ وہ ہر کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیسا فیل نہیں کرتے تو آپ اچھے سے ڈیلیور بھی نہیں کرتے. ہاں بالکل ایسے ہو جائے پھر بالکل ٹھیک ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس اور پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے. آخری کچھ چند منٹ سے ہمارے پاس, ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق سندھو صاحب, ناصر جمال صاحب, اور ایک دفعہ پھر سے بریک پر جانے سے پہلے ہم سن رہے تھے ان کی آواز میں بہت ہی پیارا گانا, ہم سب کا فیوریٹ گانا, اور مزید بھی ہم نے گانا سننا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ بس ہو گیا, ابھی سننا ہے مزید بھی. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب, سب سے پہلے تو اب اینڈ پر میں آپ سے اوبیسلی یہی جاننا چاہوں گی کہ ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں کتنا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ مطلب یہ پنجاب ملتان میں تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور بہت سے آرٹسٹ یہاں سے بڑے نام کمایا انہوں نے, بہت بڑے نام پاکستان فلم انڈسٹری کے, ٹی وی کے. تو یہ ایک ایسی مٹی ہے جو زرخیز ہے اس حوالے سے, مطلب آرٹ کے حوالے سے. یہاں پہ نہ صرف ہمارا یہ ٹی وی یا اسٹیج یا اس طرح کے آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, اداکار نہیں ہیں, باقی ہمارے جو سمجھ لیں کہ جو آرٹسٹ ہیں مطلب لکھنے میں اور بنانے میں چیزیں, مطلب اس طرح کی اونٹ کی چیز مطلب کھال کی چیزیں بنانے میں, اور دیگر فنکار جو آرٹسٹ دستکار ہیں, مطلب وہ بہت پوری دنیا پہ ہمارے چھائے ہوئے ہیں. بالکل. الحمدللہ. تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یونیورسٹیز میں میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں یا کچھ بھی ہیں, وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یہاں پر ایکٹنگ کلاسز یا ایٹ لیسٹ فلم یا ڈائریکشن سے ریلیٹڈ کچھ پڑھایا جائے گا یا سکھایا جائے گا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فقدان ہے یہاں پر ابھی بھی؟ ہاں, وہ اصل میں اس میں اکیڈمیز کی کمی ہے, مطلب خاص طور پہ
یہ اداکاروں کے لیے کہ یہاں پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے. مطلب ایسے کوئی اگر بنا بنایا فنکار اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ اس نے اپنے یوٹیوب پر یا اپنے فیس بک پہ کوئی چیز ڈالی ہے تو اس کو لوگوں کو پتا چلا, پھر انہوں نے بلا لیا, کر لیا, تو اس طرح سے یہ کو ہو جاتا ہے. مگر باقاعدہ ایک ادارہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پر ان کو سمجھایا جائے اداکاری کیا ہے, اس کو پڑھایا جائے. تو یہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے کام, مطلب اس آرٹ کے حوالے سے بھی, مگر وہ یہ کہ ہمارے ایک پرائیویٹ ایسی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی کمی ہے, اکیڈمی ہونی چاہیے یہاں پہ جس سے مطلب وہاں بچے سیکھ سکیں. ہمارے جو نیا یوتھ ہے, ٹیلنٹ ہے, ان کے اندر مطلب وہ اس کو باہر نکالنا ہے. ایک بات جو ہم بیچ میں مس کر گئے وہ تھا اسٹیج پر میرا ایکسپیرینس جو کہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا, تو میں اس کو سمرائز کرتی ہوں تھوڑے سے ٹائم میں, 1 منٹ ہے ہمارے پاس. تو ایک دفعہ میں اسٹیج پر گئی, ایک ٹیلنٹ شو تھا, وہاں پر میرا دل کیا کہ میں نے گانا گانا ہے. تو مجھے لگتا کہ میری آواز, لگتا تھا, اب نہیں لگتا, لیکن لگتا تھا کہ جی میں گا سکتی ہوں. تو میں گئی, میں نے کہا ٹیلنٹ شو کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا منواتے ہیں, تھوڑا سا کانفیڈینس اپنا گین کرتے ہیں. میں گئی اور گاتے گاتے میرا گانا جو ہے وہ بیچ میں رک گیا, کیونکہ میں رک گئی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آیا, میں تھوڑی سی ڈر گئی اور میں چپ کر کے کھڑی ہوں. اسٹیج پر پورا کراؤڈ مجھے دیکھ رہا ہے, صرف لائٹ میرے اوپر ہے, وہ اسپاٹ لائٹ, اور میں کھڑی ہوں, اور مجھے گانا بھی بھول گیا. حالانکہ وہ گانا ایسا گانا تھا جو میں بچپن سے گاتی آ رہی ہوں. تو وہ گانا مجھے اسٹیج پہ بھول گیا, اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں, میں اسے کنٹینیو کروں یا چپ کر کے واپس چلی جاؤں. لیکن وہ آڈینس نے جو ایک تالی بجائی, اس سے جو میری موٹیویشن ملی مجھے, میں نے وہ کنٹینیو کیا, سپورٹ ملی. تو میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, تو اب میں نے بات کمپلیٹ کر دی ہے, اور اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا. ناصر جمال صاحب اینڈ پر گانا ہو جائے, آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن گانا سنے بغیر اینڈنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, گانا ہم سنیں گے, اور آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ویکینڈ انجوائے کریں. منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 10:05 پر. ڈھیر سارا خیال اور احتیاط. اللہ حافظ.